कराची की अंधेरी गलियों में एक तारीख कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी तारीख कहानी कि जिसे देखने वाले लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों हैं। एक ऐसी कहानी जो एक इंसान की तबाही नहीं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही थी कि जिसने पाकिस्तानी हुक्काम के पैरों तले जमीन निकाल दी। 24 मई 2024 की कहानी है ताहिर अब्बास की, जिसने अपने घर के तमाम कमरों में कैमरे लगाए हुए थे और उस कैमरों का एक्सेस एक ऐसी कुव्वत को दिया हुआ था कि जो लाखों लोगों को उसके घर की एक एक चीज दिखा रही थी। उसकी जवान बेटियां बिस्तर पर कैसे सोती हैं, उसके वॉशरूम में क्या हो रहा होता है, और यहां तक कि फिर वो हजारों लाखों लोग जो उसे देख रहे होते हैं वो उससे एक फरमाइश करते हैं कि वो अब अपनी बीवी को मारना शुरू करे। वो अपनी बीवी को मारता है। लोग तालियां बजाते हैं, देखने वालों की तादाद बढ़ती है, उसे गिफ्ट मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, पैसा मिलना शुरू होता है। लेकिन अब जब उसकी बीवी मारने पर, तशद्दुद करने पर चिल्लाती है तो लोगों को और मजा आता है। उससे कहा जाता है वो अपनी बीवी को और तशद्दुद करे, और तशद्दुद करे। वो और मारता है, वो और मारता है, और उतने ही पैसे उसको मिल रहे होते हैं। फिर एक दिन तंग आकर उसकी बीवी पुलिस से राब्ता करती है। पुलिस जब ताहिर अब्बास को पकड़ती है कि वो अपनी बीवी पर इतना तशद्दुद क्यों कर रहा था और ये कैमरों का एक्सेस उसने किसको दिया हुआ था, तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, और वही लफ्ज आज की कहानी है, और वो लफ्ज है इल्यूमिनाटी। ये इल्यूमिनाटी क्या है? आज से 250 साल पहले पैदा होने वाला ये लफ्ज इल्यूमिनाटी एक ऐसा खुफिया नेटवर्क के बारे में कहा जाता है कि जो कि दुनिया की हुकूमतें गिराता है, बड़े बड़े लोगों के कत्ल का हुक्म देता है, या फिर वो कि जो शैतान की इबादत करते हैं। आज से 250 साल पहले जर्मनी से चलने वाली ये जमात, कहिए आप, या फिर एक ऐसा गुरु कि जो सारे काम करवाता है। क्या इल्यूमिनाटी दिमागों पर इस हद तक काबू पा लेते हैं कि वो किसी भी शख्स से वो तमाम शैतानी काम करवा सकते हैं कि जो शायद एक अच्छा इंसान करना पसंद ना करे? क्या यही हकीकत है? जरा रुकिए, कहानी यहां तक नहीं रुकती, बल्कि कहानी दौर जदीद में बदल चुकी है। आजकल के जदीद डिजिटल सिस्टम के अंदर अगर आप इल्यूमिनाटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए और उसे गूगल पर सर्च कीजिए तो ये डिस्क्रिप्शन आपके सामने आएगा कि एक ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा सोशल नेटवर्क कि जो मखसूस लोगों के लिए और मखसूस सोच के हामिल लोगों के लिए। अपने गुनाहों से बचने के लिए लोग आम तौर पर यह कह देते हैं कि मुझे पागलपन का दौरा पड़ा। इसी तरीके से अब आजकल के माफियाज के में अपने गुनाहों को फरोख्त करने वाले, मैं लफ्ज़ बगौर इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने गुनाहों को फरोख्त करने वाले खुद पर इल्ज़ाम लगने की बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि हमें इल्यूमिनाटी ने कहा था
ایک ایسی قوت جو ہمارے دماغوں پر تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ در حقیقت طاہر عباس مختلف ڈارک ویب سائٹس کو اپنا مواد سیل کرتا تھا، جو لائیو اس کو دیکھا کرتے تھے اور اس پر پھر انعامات دیا کرتے تھے، جسے ڈارک ویب سائٹس کہا جاتا ہے اور ایک ڈارک نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایلومناٹی کا لفظ ہمیشہ ان شیطانی قوتوں کے لیے عکس کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے ایک لفظ ہمیشہ استعمال کیا گیا جسے کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ مافیا۔ ڈیجیٹل دنیا میں بھی ایک انڈر گراؤنڈ مافیا ہے۔ ایک ویب سائٹس، ایک سوشل میڈیا گروپس وہ ہوتے ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں، ایک عام لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن ایک انڈر گراؤنڈ مافیا ہوتا ہے جو ہوتا زمین پر ہے لیکن زیر زمین ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ڈارک ویب سائٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پر اپنے جرائم کو فروخت کیا جاتا ہے۔ طاہر عباس بھی ایسی ہی ایک ڈارک ویب پر اپنے جرم کو فروخت کرتا تھا۔ ان ڈارک ویب پر نہ صرف اپنے کیے ہوئے جرم فروخت ہوتے ہیں بلکہ ڈرگز فروخت ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر خواتین کو فروخت کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ کے پیسوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کو بھی وہیں کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایک ایلومناٹی قوت ہے جو ان ڈارک ویب سائٹس کو چلاتی ہے؟ ایک خفیہ شیطانی کوئی قوت ہے جو انہیں چلا رہی ہے؟ بلکہ یہ کون لوگ ہیں جو اسے چلا رہے ہیں اور وہ کون سے جرائم ہیں جو وہاں ہو رہے ہیں؟ ہم اس کا ذکر ہرگز نہیں کریں گے کہ اس وقت جو چیزیں سامنے موجود نہ ہو۔ جس طریقے سے طاہر عباس کا کیس ہے اور ان ڈارک ویب سائٹ پر رکھا گیا، اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا ایک زینب مرڈر کیس بھی تھا۔ کیا تھا یہ زینب مرڈر کیس؟ کہ زینب مرڈر کیس میں بھی ایک ڈارک ویب سائٹ کو لیا جاتا ہے، وہاں پر اس معصوم بچی کو قتل کرنے کی لائیو ویڈیو ڈارک ویب پر ڈالی جاتی ہے اور اس کے بدلے اس بیچنے رکھنے والے کو لاکھوں روپے ملتے ہیں اور اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ ریپ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ایلومناٹی کوئی قوت، ایسی شیطانی قوت تھی جو ان کے دماغوں میں یہ وسوسے ڈال دیتی ہے، یا پھر یہ پیسہ کمانے کی ہوس تھی کہ جس نے وہاں تک اسے پہنچایا؟ در حقیقت جس طرح سے شیطان ایک گناہ کروا کر پھر آپ سے گناہوں کا ایک سلسلہ کروا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ قوتیں جو ڈارک ویب پر آپ کو پیسے کی لالچ دے کر پہلے آپ سے ایک گناہ کرواتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس گناہ کے طور پر ہی ثبوت کے طور پر رکھ کر آپ کے ساتھ گناہوں کا سلسلہ کروا دیتی ہے۔ اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں تو ہم صرف مثالیں دینا شروع کریں تو سب سے پہلی مثال جس طرح سے میں نے اپنے گھر کی پرائیویسی کو فروخت کرنے کی طاہر عباس کی اور زینب جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا آپ کو ذکر کیا، اسی طریقے کا آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں سن 2019 کی۔ سن 2019 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر انہیں ڈارک ویب سائٹس کے ذریعے فروخت کیا جاتا تھا، اور پھر انہیں نہ صرف فروخت کیا جاتا تھا بلکہ ان کے جسم کے اعضاء کو بھی فروخت کیا جاتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک 2019 میں سامنے آیا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کو نور عزیز الدین کا کیس بھی سامنے ہوگا، جو ڈارک ویب سائٹ پر مختلف لوگوں کی پرسنل انفارمیشن کو شیئر کرتا تھا اور شیئر کرنے کے بعد باقاعدہ اسے فروخت بھی کرتا تھا۔ اسی طریقے کا اگر آپ کرائم کو دیکھیے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے ہٹ مین سیف، اور ہٹ مین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرتے۔ آپ کو ڈارک ویب سائٹ پر پوری دنیا سے ایسے ہٹ مین مل جائیں گے جو پیسے لے کر مختلف لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں یا قتل کرتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال سن 2022 میں ایک انڈین بزنس مین کی سامنے آئی تھی جس نے ڈارک ویب سے کرائے کے قاتل کو ہائر کیا تھا اور بعد میں وہ گرفتار ہوا۔
اسی طریقے کے جرم کی اگر آپ داستان دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ڈارک ویب سائٹس پر کس طریقے سے منشیات فروخت ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو آج کل دی جا سکتی ہے وہ ارمغان کیس کی ہے۔ ارمغان کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ڈارک ویب سائٹ پر کس طریقے سے وہ نہ صرف منشیات کو فروخت کرتا تھا بلکہ منشیات کا ایک نیٹ ورک بھی اس طریقے سے چل رہا تھا۔ تو یہ وہ تمام جرائم ہیں کہ جس کی ایک بہت لمبی فہرست ہم ترتیب دے سکتے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں، لیکن کیا الومناٹی واقعی میں کچھ ایسا گروہ موجود ہے جو آپ کو اس بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ آپ شیطانی قوتوں کی پوجا کریں اور اس شیطانی قوتوں سے آپ وہ تمام شیطانی اعمال کیجئے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں اور آپ کو دولت بھی ملے؟ در حقیقت ایسی کوئی قوت یا الومناٹی موجود نہیں ہے کہ جو اس وقت اتنی متحرک اور منظم ہو کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ ایک نظام کو چلا رہی ہو۔ یا پھر کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈارک ویب سائٹس کسی الومناٹیز کی ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنی بھی یہ ڈارک ویب سائٹس ہیں یہ مختلف ایسے گمنام لوگوں کی ہے کہ جو اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا سی ریسرچ کریں تو ان تمام میں موجود وہ تمام جرائم کی ایک لمبی فہرست کے ساتھ ان لوگوں کے نام اور تمام ڈیٹیلز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا انٹرنیٹ پر اور اس وقت مختلف ویب سائٹس پر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ دوستی کر کے آپ کو ہیپٹنائز کر کر آپ کو الومناٹی کے طور پر کام کروانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً ایسی بہت ساری قوتیں موجود ہوگی، لیکن کوئی منظم فورس کے شواہد اب تک ایسے نہیں ملے کہ جو پوری دنیا کے اندر حکومتیں گرانے سے لے کر یہ پورا نیٹ ورک ایک پلیٹ فارم کے ذریعے چل رہا ہو۔ اگر آپ اس کی تحقیقات میں جتنی گہرائی میں جاتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ الومناٹی نہیں بلکہ ایسے جرائم پیشہ افراد ہیں جو اپنے فائدے کے لیے الومناٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی اس کہانی میں طاہر عباس کی طرف آؤں گا۔ طاہر عباس ابتدائی طور پر جس لالچ کا شکار ہوا اور جس ماحول میں گیا اس میں وہ دھستا چلا گیا، لیکن جب وہ اس میں اس حد تک دھنس چکا اور جب اسے پولیس نے گرفتار کیا تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ اسی کی ایک سب سے بڑی مثال ارمغان کیس کی بھی ہے۔ ارمغان بھی ان ڈارک ویب سائٹس کا شکار ہے اور جب تک وہ پھنس نہ گیا تب تک اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس جرم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان، انڈیا اور ان تمام ممالک کے اندر ڈارک ویب سائٹس کا سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور در حقیقت جسے الومناٹی کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دوسروں کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، بالکل یہی کام ان تمام جرائم میں ملوث لوگ کرتے ہیں اور بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی الومناٹی قوت نے انہیں کیا ہے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا کیوں ضروری ہے؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ان تمام ممالک کے اندر ڈارک ویب سائٹس کے متعلق جتنا تجسس پایا جاتا ہے اتنا ہی تجسس الومناٹی کے متعلق بھی پایا جاتا ہے۔ عام طور پر جس طرح بہت سارے گناہوں کو کرنے کے بعد اسے شیطانی ورغلا کہہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان تمام جگہوں پر پھنسنے کے بعد اور دولت کی لالچ میں آنے کے بعد جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو ایک ہی نام لے لیتے ہیں کہ انہیں الومناٹی یعنی شیطانی قوت نے کہا تھا۔ در حقیقت یہ الومناٹی قوتیں اس وقت بھی جب بڑی تھی تو ان کا صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب کی انتہا پسندی کے خلاف تھی، لیکن بعد میں ان گمنام تحریکوں کو یا الومناٹی کو بالکل گمنام تحریک کر کر ایک وسوسے کی دنیا قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کوئی شیطان اس پورے معاملے کو چلا رہا ہے۔ نہ پہلے کوئی شیطان اس معاملے کو چلا رہا تھا بلکہ نہ ہی اب کوئی شیطان اس معاملے کو چلا رہا ہے، اور نہ ہی شیطان اتنا ڈیجیٹل ہوا ہے۔ در حقیقت یہ صرف اور صرف گمنام مجرموں کی ایک دنیا ہے کہ جو آپ کو دھنسنے کے لیے، آپ کو پھنسانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ تو اپنی حفاظت خود کیجیے۔